अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसिफ सीमा रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करूँ। साबिक वजीर आजम बानी व चेयरमैन PTI इमरान खान गुज़िश्ता 27 सालों से अपनी तकरीर के अंदर अपने तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुनों को एक सुनामी के साथ तशबीह देते रहे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि सुनामी कह लो या तबाही कह लो, तो ये सुनामी और तबाही ये एक दूसरे के मुतरादफ हैं। अगर आप सुनामी कहें तो समझें कि ये तबाही की बात हो रही है, तो तबाही तो है ही तबाही। तो इमरान खान ने जो अपने नौजवानों को नजरिया दिया था वो इस तनाज़र में था कि 77 साल से पाकिस्तान के अंदर जो एक फरसूदा निज़ाम चला आ रहा है, तो तहरीक इंसाफ के नौजवान जो हैं सुनामी बनकर इस निज़ाम को अपने अंदर फना कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो इस लिहाज से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तहरीक इंसाफ के जो नौजवान कारकुनान हैं उनको एक सुनामी के साथ तशबीह दी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सियासत के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान की मुकम्मल सियासत जो है वो सुनामी की शक्ल इख्तियार कर रही है। ये एक इतना खतरनाक सुनामी पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जो ना पाकिस्तान की तहजीब को देख रहा है, ना पाकिस्तान की कल्चर को देख रहा है, ना पाकिस्तान की मजहबी रुझानात को देख रहा है, ना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को देख रहा है। पाकिस्तान के कोई भी शोबा जो है इस सुनामी से महफूज नहीं है। लेकिन आज से 4 साल कबल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खुराफात थी, बहुत सारी सियासी बुराइयां थी, मुआशी बुराइयां थी, मुआशरती बुराइयां थी, बड़ा कुछ चल रहा था। लेकिन इस हद तक जो मंजरनामा है सियासत का वो देखने को नहीं मिल रहा था। आज अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के अंदर मुस्बत सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो ये बात मेरी बिल्कुल जो है वो दुरुस्त होगी, इसके ऊपर रत्ती बराबर भी कोई शक नहीं करेगा। यही वो सियासत थी जो बहुत सारी गलतियों के ऊपर मिट्टी डाल देती थी, बहुत सारी जो पाकिस्तान को खदशात होते थे उनको उनका रुख मोड़ देती थी, बड़े खतरात के साथ नबर्द आजमा हो जाती थी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है वो हर चीज़ को फना करती जा रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसानात का सामना है और वो नुकसान तवत्तर के साथ चलते जा रहे हैं। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है वो पाकिस्तान की जुडिशली को हो रहा है। पाकिस्तान की जुडिशली का मेयार दिन ब दिन इतना गिरता जा रहा है कि अब बच्चा बच्चा जो है वो अदालत और पाकिस्तान की जुडिशली के अंदर खिदमात सर अंजाम देने वाले जजेस के ऊपर बराह रास्त जुमले कसते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनाते हैं। आज 13 फरवरी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर उनके फैसला सुनाया जाना था, उनको सजा या जजा जो है उसका फैसला किया जाना था। तो पहले 3 मरतबा जो है ये फैसला इल्तवा का शिकार हुआ, आज चौथी मरतबा फिर जो है इल्तवा का शिकार हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर पाकिस्तान की सियासत जो है वो हर शोबे के अंदर मुदाखलत कर रही है, आइनी तरामीम के ज़रिए या लब कुशाई के ज़रिए, तो वहाँ पर पाकिस्तान की सहाफ़त भी इस वक्त लंडा बाजार बन चुकी है। मेरी समझ से बालातर नहीं है कि पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो टगेट-इन क्यों हो चुकी है और ये पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हाथों से अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो है माजी में जिनका कोई नाम नहीं था, आज वो बड़े नामवर हो गए हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज वो लग्जरी होटलों में खाने खा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे हैं। तो खूब उन्होंने माल तो बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत और वकार का जो धंधा किया है, तो उसका ना सिर्फ उनकी अपनी नस्लों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अभी जो 4 दफा अल कादर ट्रस्ट केस के फैसला इल्तवा का शिकार हुआ, तो हर तारीख से पहले एक मखसूस टोला सहाफ़ियों का जिस दिन फैसला सुनाया जाना था तो उससे पहले ही बता देते थे कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। फिर दूसरी दफा भी यही बात हुई, तीसरी मरतबा भी यही बात हुई। आज चूंकि 13 फरवरी है, आज चौथी मरतबा फैसला सुनाने की खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी, तो फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी शर्मनाक बात आपके साथ शेयर करूंगा
کہ جن صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ کل تک کہہ رہے تھے کہ صبح یعنی کہ 13 فروری کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کم از کم 17 سال کی سزا سنا دی جائے گی. تو آج وہی صحافی ان جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈینگیں مار رہے ہیں اور وہ ایسے یار جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کے کیا ضمیر جو ہیں وہ پہلے تو میں سمجھتا شاید بے ہوش ہو گئے ہیں مدہوش ہو گئے ہیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ بالکل مردہ ہو چکا ہے. ان کو یہ خبر دیتے ہوئے شرم نہیں آتی حالانکہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اس کے باوجود یہ ڈٹائی کے ساتھ وہی خبریں جو ہیں حالانکہ یہ عدالت سے خبریں اگر کوئی ذرائع دے کہ جناب کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا تو سمجھ میں بات آتی ہے. تو یہ لوگ پاکستان کے جو یہ پلانٹڈ اور پاکستان کے مخصوص صحافی ہیں یہ قبل از وقت خبریں کہاں سے یہ اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو کل تک میں صرف ایک آپ کو حسن ایوب جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ماضی میں ان سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا تھا اور ان کو ٹکٹ نہیں ملی تھی اور جب سے ان کو ٹکٹ سے انکار کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک یہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی محاذ آرائی ہو اور ان کو موقع ملے کہ وہاں پر کوئی پرفارم کریں تو یہ وہ موقع اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتے. تو جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے یہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو تن کے رکھتے ہیں. تو کل تک ان کے جو ٹویٹس تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو صبح جو ہے وہ 17 سال قید کی سزا سنا دی جائے گی. تو آج جب 13 فروری کو فیصلہ پھر التوا کا شکار ہو گیا اور 17 تاریخ ڈال دی گئی تو اب وہی حسن ایوب جو ہیں وہ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں ایکس کے اوپر کہ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی, جج کی اپنی مرضی ہے. جج تھوڑا سا مشکل بات سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک وہ کلیئرٹی جو ہے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جج کی اپنی مرضی ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ فیصلے کہاں سے لکھے جا رہے ہیں اور کن کے کہنے پر سنائے جا رہے ہیں, اگر التوا کا شکار ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ صحافت نہیں کر رہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان کی صحافت جو ہے اس وقت بالکل ایک لنڈا بازار بن چکی ہے. تو اگر دیکھ پاکستان کے اندر سیاسی بحران ہے, پاکستان کے اندر جو پازیٹیو سیاست تھی وہ بھی اس وقت سونامی کی شکل اختیار کر چکی تھی. جس سونامی نے پاکستان کے فرسودہ نظام کو تباہ و برباد کرنا تھا, آج وہ پاکستان کے مثبت پہلو جو ہیں ان کو بھی غرق کرتا جا رہا ہے. تو اس میں بھی نہ صرف پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ ملوث ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے صحافت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر اس پاکستان کی تباہی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. اگر عالمی صحافت کا آپ جائزہ لیں یا آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی صحافی ہیں یا دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک کے اندر صحافت ہو رہی ہے تو وہ ان کی جو اکثریت صحافیوں کی ہوتی ہے وہ ریاست یا حکومت جس ملک کی ہوتی ہے, اگر تو وہ کوئی کسی قسم کی غلط پالیسی بناتے ہیں یا کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو سارے کے سارے صحافی اس فیصلے کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ ڈٹ جاتے ہیں اور ایک اپنا مشن بنا لیتے ہیں کہ ہر صورت اس عوام کے جو خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن کر کے ہی دم لینا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہر روز ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس فیصلے کے اوپر ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے, روز بہ روز غلط فیصلوں کے اوپر غلط فیصلے ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے یہ صحافی جو ہیں مٹھی بھر صحافی ہیں, پلانٹڈ صحافی ہیں اور جن کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, تو یہ وہ ان غلطیوں کو باقاعدہ طور پر شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. جیسا کہ چوتھی مرتبہ یہ فیصلہ ملتوی ہوا ہے تو جج کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے کہ جج جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے. تو بھائی جج سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے اوپر سرعام انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان کے خلاف جو ہے باتیں سرعام ہو رہی ہیں.
تو ایک لوور کورٹ کے جج کو کہنا کہ وہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، تو یہ میری تو کم از کم سمجھ میں بات نہیں آتی اور نہ ہی مجھ سے یہ ہضم ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جیسے ماضی میں عمران خان کو مختلف لوور کورٹ سے سزائیں دی گئیں، نیب کورٹ سے دی گئیں، یا پھر جو ایف آئی اے کی عدالتیں ہیں وہاں سے سزائیں سنائی گئی، تو یہ بات تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جج، یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ جج فیصلہ جو لکھ کر ان کو ملا وہ تو سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلے کے لیے جو کمنٹس ہیں وہ جو ان کی طرف جاری کیے جا رہے ہیں شاید وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں کر پا رہے، اگر تو جج واقعی کو مشکل پیدا کر رہے ہیں تو کیونکہ اس کی باقاعدہ جو جج فیصلہ اگر مثال کے طور پر کسی کو غلط سزا سنا دیتا ہے تو اس کے اوپر تو جج کو چھوٹ مل سکتی ہے، اور جو فیصلہ لکھ کر پبلش کیا جاتا ہے اس کے اندر جو وہ جج کمنٹس لکھتا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر قانونی سکم ہوتے ہیں، اگر وہ سکم جو ہے وہ غلط ہوں، وہ کمنٹس جو ہیں وہ غلط ہوں تو اس کے اوپر قانون ایکٹیو ہوتا ہے اور جج کے خلاف بھی جو ہے وہ قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ اپنے کیریئر کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسا لگتا تو نہیں ہے، ویسے میں اپنی چھٹی حص جو ہے میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگر تو دوسری یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ جج اگر مشکل پیدا کر رہے ہیں تو بھائی کیا مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے کمروں سے کیمرے نہیں موصول ہوئے، برآمد ہوئے؟ کیا ججز کی فیملی کو ہراساں نہیں کیا گیا؟ تو اب کیا مشکل ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو جج اگر مشکل پیدا کر رہے ہیں تو مستقبل قریب میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جناب جج صاحب کی فلاں گھر کا جو ممبر ہے وہ منظر عام سے غائب ہو چکا ہے۔ تو خیر یہ ساری ایسے ڈرامے بازیاں، اور یہ ساری ڈرامے بازیاں کچھ لوگ پس پردہ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھیں تو یہ سارے معاملات عمران خان کو لے کر ماں سوائے ایک دو جو حکومت کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ تھوڑا سا بولتے ہیں پھر بیک سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں بیک سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں۔ مین جو پاکستان کے کردار ہیں، وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری ہیں، صدر پاکستان ہیں، پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو ہیں، وہ بالکل ان چیزوں کے اوپر خاموش ہیں، حالانکہ ان کو بھی ان کے اوپر بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ان سارے چیزوں پر جو ہے مطمئن کرنا چاہیے۔ وہ سارے خاموش ہیں، اور جہاں سے فیصلے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور وہ بھی خاموشی سے اپنا کام ڈال رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے جو صحافی ہیں اور پاکستان کی جو صحافت ہے وہ جو ہے وہ کسی قسم کی اس سونامی، اس تباہی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں بالکل بھی بیک سٹیپ پہ جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ دن بہ دن وہ زیادہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی بے باکی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ میں تو کہہ سکتا ہوں اللہ پاک ہی جس کو ہدایت دے اسی کو ہدایت ملے گی۔ تو باقی انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے ولا کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔